बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाजरीन, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को इनवाइट करते रहते हैं ताकि उनके साथ इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और इनका वे फॉरवर्ड देख सकें। तो इसी सिलसिले में नाजरीन, आज भी हमारे साथ एक बड़ी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी मौजूद है, जनाब सजाद हुसैन, जो कि रिटायर्ड मेजर हैं, इसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं और वो जो है डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पे बात भी करते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह कि वो बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं। उन्होंने हमारी सोसाइटी में चीज़ों को बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया है और उनके साथ जब डिस्कशन होती है तो बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलता है और हमारे नाजरीन को ये पता चल सके कि ये जो इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, ये कितने ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, कितना ज़्यादा इनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और ना सिर्फ इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा बल्कि उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की भी बात की जाएगी और जो सोल्यूशन मेयर साहब ने देखा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा सर आपको अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। सर, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं, अपना बैकग्राउंड बताएं, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, उसके बाद फिर आर्म फोर्सेस में आपने सर्व किया और फिर बाद में जो है अभी भी आप डायरेक्टर एडमिन हैं एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के। तो अपनी लाइफ के हवाले से थोड़ा बताएं। जी मुतीब, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद हुसैन शाह मेरा नाम है जी। मैं बेसिकली मुल्तान का रहने वाला हूँ और मुल्तान में एक बड़ा फेमस स्कूल है लासाल हाई स्कूल। मैंने वहाँ से मैट्रिक किया था और उसके बाद मैंने फ़ौज ज्वाइन कर ली थी एज ए कैडेट और फ़ौज में तकरीबन 27 साल सर्व करने के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ 2008 में। ठीक है। हायर एजुकेशन की तरफ रिटायरमेंट से थोड़ा पहले मैं आ गया था। मैंने उसके बाद अपना एमफिल मुकम्मल किया एनवायरमेंटल साइंसेस में। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया। थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ तवज्जो गई तो मैं एजुकेशन में मास्टर्स कर लिया। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और विजिटिंग फैकल्टी पे रहा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। उसके बाद एबटाबाद का बड़ा मशहूर स्कूल है बर्नहॉल कॉलेज, 7-8 साल बर्नहॉल के साथ रहा और आजकल एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के साथ हूँ। यूँ गई है कि रिटायरमेंट के बाद तकरीबन पिछले 17 साल से एजुकेशन के साथ ही मुंसलिक हूँ। बिल्कुल ठीक है। पढ़ना और पढ़ाना ही शुगल रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपकी तो फिर बड़ी अच्छी, जिस तरह से मैंने स्टार्ट में भी कहा, ऑब्जर्वेशन है। तो आप क्या समझते हैं हमारी सोसाइटी के क्या मेन सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो आपने ऑब्जर्व किए हैं और उन सोशल प्रॉब्लम्स को आप कैसे एजुकेशन के साथ लिंक करते हैं कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाए तो वो सोशल प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं? मुतीब, ऐसे है कि आपने एग्जैक्ट वो सवाल कर दिया जो मेरा सब्जेक्ट है। हमारे सोशल प्रॉब्लम्स जो एजुकेशन के साथ किसी भी तरह मुंसलिक होते हैं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट और एक तरीका का एक कॉमन सेइंग चल रही है, एजुकेशन की कमी। और इस एजुकेशन की कमी को पूरा करने की हमारी हुकूमत ने, हम लोगों ने बहुत कोशिश की और उसका रिज़ल्ट है जो आज आप हर गली मोहल्ले में एक स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं। इससे हमारी एजुकेशन शायद कुछ इम्प्रूव तो हुई लेकिन बहुत सारा नुकसान भी हुआ हमारी एजुकेशन को। दिस इज़ व्हाट मैं कहता हूँ। लेकिन बहरहाल इसके साथ जो असल प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में हमें अपनी सोसाइटी में एजुकेशन से ज़्यादा तरबियत की, अपब्रिंगिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ एजुकेशन पे ज़ोर देते रहते हैं। हमने तरबियत पे कभी शायद तवज्जो ही नहीं दी। हमारे जितने सोशल प्रॉब्लम्स हैं आज के, वो हमारी इसी चीज़ के साथ लिंक होते हैं जाके। अगर मैं एक एक करके गिनना शुरू करूं, हमारे चंद प्रॉब्लम्स का मैं जिक्र कर लेता हूं। चलें सोसाइटी के, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि मेन प्रॉब्लम्स है जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है झूठ बोलना। अनफॉर्चुनेटली यू विल एग्री विद मी कि हमारा
نیچے سے لے کے اوپر تک کسی بھی لیول پہ چلے جائیں, ہم جھوٹ ایز اے سیکنڈ نیچر بولتے ہیں. ایگزیکٹلی. کوئی فائدہ نہیں, لیکن ہم ایسے جھوٹ بولتے ہیں. لائک اٹ از پرمیسیبل. میں نے رائٹ جانا ہے تو میں ہی آپ کو بتاؤں گا کہ جی میں تو لیفٹ جا رہا ہوں. بالکل. دس ہیز بیکم آور سیکنڈ نیچر ان دس سوسائٹی. دس از ون. دوسرا, ہپوکریسی اسی جھوٹ کے ساتھ منسلک ہے. ہم لوگوں کے, میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا ہر آدمی دو چہرے لے کے چلتا ہے. ہم اندر سے کچھ اور ہیں, باہر سے کچھ اور ہیں, اور یہ بھی ہماری سیکنڈ نیچر بن چکی ہے پوری سوسائٹی کی. مطلب ساری سوسائٹی کی جو انفارچونیٹلی ڈوئل پرسنالٹی. یو ول ہیو ٹو ایگری ود می کہ ایسا ہی ہے. نوبڈی از ریئل. ایک ریڑھی باندھ سے لے کے اور ایک کسی بھی رینک کے بیوروکریٹ تک, وی ہیو ایوری ون آف اس ہیز ٹو پرسنالٹیز. انفارچونیٹلی ہم اندر سے کچھ اور ہیں, باہر سے کچھ اور ہیں. اسی کو اگر ہم لے کے آگے چلیں, اسی کے ساتھ اگر ہم آگے چلیں, اسی کے ساتھ اگر ہم لنک کریں, آپ نے اکثر سنا ہوگا ڈویلپڈ کنٹریز میں, ڈویلپڈ سوسائٹیز میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا ٹریفک جو ہے اس کو دیکھ کے آپ کسی سوسائٹی کا, کسی قوم کا ڈسپلن کا اندازہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہماری سوسائٹی کے ڈسپلن کا اندازہ کر لیجئے. انفارچونیٹ. تو ٹریفک ایشوز میں آپ نے کیا چیزیں ایسی فیل کی ہیں کہ جن کو یہاں پہ ہائی لائٹ ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں مطلب بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ٹریفک کو دیکھیں تو وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ آپ اپنی ٹریفک کو, کسی بھی قوم کی ٹریفک کو دیکھ کے اس کے ڈسپلن کا یا اس کے ایٹیٹیوڈ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دیکھیں وہ ایگزیکٹلی 100% ٹرو ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کسی بھی سگنل کو دائیں بائیں دیکھ کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, تو اس کو کراس کر جانا از ویری ویری کامن. یہ ہمیں کیا یہ ہماری سوسائٹی کی کس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ We are hypocrites. ہم قانون کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت بات کہوں, ہماری پوری سوسائٹی کچھ اس طرح بیسڈ ہے کہ میں یہ تو ضرور چاہتا ہوں کہ ہر چیز سیدھی ہو جائے, ایوری تھنگ شوڈ بی آن دی میرٹ, لیکن جب میں نے کرنا ہو تو مجھے تھوڑا سا ایکسکیوز کرتے ہیں, میں ذرا تھوڑا سا کھبے سجے ہو کے نکل جاؤں. سوری ٹو یوز دس ورڈ کہ, لیکن دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. آپ دیکھیں ہم اتنی ڈھٹائی سے ون وے توڑتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی طرف دیکھے تو آپ دانت نکال کے اس کو دکھا دیں, دیٹ از انف, بس یہ آپ کی ایکسکیوز ہوگی اور آپ ون وے توڑ کے چلے جائیں. اور ہم ون وے ہرگز اس لیے نہیں توڑتے کہ ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں. ہم ون وے اس لیے بھی نہیں توڑتے کہ ہمارے یہاں پیٹرول بہت مہنگا ہے, تھوڑی سی بچت کرنی ہے. ہم ون وے عادتاً توڑتے ہیں کیونکہ یہی ہمارا مزاج ہے, کیونکہ یہی ہماری سوسائٹی کا مزاج ہے, اور کیونکہ یہی ہم نے سیکھا ہے. کس سے سیکھا ہے؟ اپنے بڑوں سے. انفارچونیٹ. اب یہاں پہ میں آپ کو اگر اس کو لنک کروں آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ, ایجوکیشن کی بجائے اس کو میں لنک کروں گا ہماری تربیت کے ساتھ, جو ایجوکیشن کے ساتھ ہونی چاہیے اس سے زیادہ ضروری ہے شاید. سر یہاں پہ میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے انٹرپٹ کروں گا. ایجوکیشن کی آپ نے بات کی, تعلیم اور تربیت, تو تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے سر؟ پہلے تو اس چیز کو واضح ہونا چاہیے. دیکھیں تعلیم آپ کی کتابیں, آپ کا کورس پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں, آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ ای میل بنانا کرنا سیکھتے ہیں. لیکن تربیت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے کلاس میں کس طرح بیٹھنا ہے, آپ نے اپنے استاذہ سے, اپنے بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. ہمارا بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولو, لیکن ہم اپنے بچوں کو کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں ہر بات میں. ہم نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ کسی باپ نے یا کسی استاد نے
اپنے بیٹے کو یا اپنے شاگرد کو یہ کہا ہو کہ جب آپ گاڑی چلانا سیکھ جائیں تو اس کو صحیح جگہ پہ ضرورت نہیں ہے پارک کرنے کی, جدھر جگہ ملے بس کھڑی کر دو. Nobody tells this. کوئی اپنے بچے کو یہ نہیں سکھاتا. لیکن وہی بچہ جب اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اسکول جا رہا ہوتا ہے اور جب اس کے والد صاحب وہ گاڑی پارک کرتے ہیں تو ہمیشہ غلط پارک کرتے ہیں, تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سیکھ رہا ہے. وہ ہر وقت آپ کو دیکھ کے آبزرو کر کے اس کو اپنے اندر کنسیو کر رہا ہے. مطلب بچے جو ہیں وہ الفاظ سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں. دیکھیں جی بالکل آپ کے ایکشن, یور ایکشنز آر ٹیچنگ دیم. دیکھیں یہاں پہ میں پھر وہی والی بات دوبارہ ادھراؤں گا. آپ نے سے میری مراد ہے, ہم میں سے کسی نے کبھی اپنے کسی بچے کو یہ کبھی نہیں کہا کہ جب بڑے ہو کر وہ کسی اچھی جگہ پہ کسی پوزیشن پہ آئے تو وہ کرپشن کرے. ہم میں سے کبھی کوئی اپنے کسی بچے کو یہ نہیں سکھاتا, نیور. ہم اپنے دشمن کے بچوں بھی کبھی یہ نہیں سکھائیں گے اپنے منہ سے, لیکن ہم اپنے ایکشن سے جو سکھاتے ہیں, بیکاز آئی ایم ڈوئنگ اٹ. بالکل ٹھیک ہے جی. تو میرا بچہ یہی سیکھے گا نا, اس کو صرف دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ آبزرو کر رہا ہے. تو سر اسی وجہ سے ابھی ہماری کوئی بھی پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے موسٹ آف دا پیپل ان آور کنٹری جو ہے وہ اس طرح کی میل پریکٹسز میں انوالو ہیں. دیکھیں آپ ہماری 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے ہر آنے والی جنریشن پہ یہ تکیہ کیا, یہ سوچا, یہ امید لگائی کہ انشاءاللہ یہ جنریشن جب بڑی ہوگی تو ہماری سوسائٹی میں بہتری آئے گی, تبدیلی آئے گی, we will be better than what we were. ہر آنے والی جنریشن سے ہم نے یہی امید رکھی. ہمارے ماں باپ نے ہماری جنریشن سے بھی یہی امید رکھی, بہتری کی امید رکھی. بٹ انفارچونیٹلی آپ ہماری تاریخ دیکھیں آج تک کی, کیا ایسا ہوا؟ ایسے نہیں ہوا. ہماری سوسائٹی, ہمارا اوور آل ڈسپلن بہتر ہونے کے بجائے ہم مزید گرتے چلے گئے. کیوں؟ کیا آپ کے کورس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کرپشن کرنی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ پڑھایا؟ کیا آپ نے آج تک کسی باپ کو, کسی استاد کو, کسی بچے کو یہ سکھاتے ہوئے سنا یا دیکھا کہ آپ نے غلط کام کرنا بڑے ہو کے؟ نو, نیور. بٹ انفارچونیٹلی خود کرتے تھے اور بچے دیکھتے تھے. جس بچے نے اپنے والد کو یا اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو یا اپنے محلے میں لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھا, لیٹس سے ذرا تھوڑا سا اس کو لائٹ اس میں لے جاتے ہیں, زیادہ سختی نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ جس نے بچے نے اپنے باپ کو, اپنے چچا کو غلط گاڑی پارک کرتے دیکھا ہمیشہ, انہوں نے آج تک اس کو نہیں بتایا کہ گاڑی اس طرح پارک کر دے, نو پرابلم, غلط پارکنگ جائز ہے, نیور دے ول ٹیل دس. تو اس کے باوجود وہ روز دیکھ رہا ہے کہ جو گاڑی غلط پارک کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو صحیح پارک کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس نے کیا سیکھا کہ اوکے یہی کرنا ہے. دیکھیں بچوں کی سیکھنے کی عمر, آپ کسی بھی اس سے سائیکالوجسٹ سے یا کسی سے ایجوکیشنسٹ سے پوچھ لیں, بچوں کے سیکھنے کی عمر, بچوں کی پرسنالٹی بننے کی عمر ہے 4 سال سے تقریباً 7 سال تک, یا 3 سال سے 8 سال تک کر لیں, چلیں یہ 5 سال کر لیں. یہ وہ ایج ہے جس میں بچے بہت زیادہ تیزی سے بہت زیادہ کچھ سیکھتے ہیں, اور جو اس وقت سیکھ لیتے ہیں بچے they never forget. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے چھوٹا بچہ جب اسکول جانا شروع کرتا ہے, سے کلاس پریپ میں ہی, جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اس کو اگر آپ کوئی کام کرنے کے لیے کہیں, کسی چیز کو کہیں کہ یہ اس طرح کرنی ہے, تو ہمیشہ وہ ریفر کرے گا, نہیں میری ٹیچر نے یہ بتایا تھا, اس کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے. اور وہ کبھی آپ کی بات نہیں مانتا, ہمیشہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں میری ٹیچر نے یہ بتایا تھا. دس از دا ٹائم جب اس کو ٹیچر نے نہ صرف بتانا ہے, آپ نے اور ٹیچر نے کر کے دکھانا ہے. بیکاز اگر آپ اس کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, اور جب وہ اپنے آپ کو, جب وہ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو, اور سب سے نزدیک آپ فادر ہیں اگر, آپ کو وہ دیکھتا ہے وہی غلط کام کرتے ہوئے, تو دین جو پریکٹیکل ہے اس کو آپ زیادہ جلدی کنسیو کرتے ہیں. سو دیٹ از دی ایج جب آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور نہ صرف سکھانا ہے کہہ کے, کر کے بھی دکھانا ہے. بالکل, کیونکہ اگر آپ کر کے دکھائیں گے تو بات بنے گی. بالکل ٹھیک ہے.
تو سر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پھر آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ جو ہمارا پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا فلاز ہیں، کہاں پہ بچوں کی تربیت میں اور تعلیم میں جو ہے ڈفرنس آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو سکولز ہیں ان کی تو بڑی بھاری فیس بھی ہے اور کافی زیادہ ان کی باقی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، تو اس کے باوجود یہ ایک اچھے شہری، ایک فرض شناس اور مردم شناس اور تیز ویل ڈسپلنڈ شہری کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ دیکھیں، ویل ڈسپلنڈ شہری سامنے نہ آنے کا ریزن ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم ان کو کر کے تو دکھا نہیں رہے، پہلی بات ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات آتے ہیں کہ بچوں کو ایجوکیشن میں آپ دیکھیں، ہمارا پریپ کلاس کا بچہ جو بیگ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اس کی وہ بکس اور اس کی وہ کاپیز اور اس کا وہ جو سارا سامان جو وہ لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ، اگر آپ اس کو وے کریں تو شاید وہ بچے کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ہمارے یہاں ایسے ہی چل رہا ہے، ویٹ زیادہ ہے بیگ، اور اس وقت سے چل رہا ہے جب میں بھی کلاس پریپ میں پڑھتا تھا ایسا ہی تھا، اس وقت بھی بیگ اتنا ہی بھاری ہوا کرتا تھا۔ بٹ واٹ ہیو وی لرنڈ؟ انفارچونیٹلی وہ ساری کتابیں جن میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم نے پڑھی، لیکن جب پریکٹیکل کا وقت آیا تو ہم نے اپنے بڑوں کو کچھ اور کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے وہی کنسیو کیا۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہی تو ایج ہے سیکھنے کی، وہی تو ایج ہے۔ آپ کے بچے کی پرسنالٹی ان 4 سال میں بن جاتی ہے، آپ کے بچے کا کریکٹر ان 4 سال میں بنتا ہے، جن 4 سال میں اس کو آپ وہ ایک بوجھ، لیٹ می سے بوجھ کندھوں پہ ڈال کے اسکول بھیج دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور طرح بھی لے کے جاتا ہوں، another unfortunate segment of our society۔ دیکھیں، آپ نے ہمیشہ یہ چاہا، ہر ماں باپ نے، ہر سوسائٹی نے، کہ ان کے بچے بہترین بچے بنیں۔ دیکھیے، آپ کسی بھی چیز کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کون لوگ بنا سکتے ہیں؟ بیسٹ آف بیسٹ۔ ایگزیکٹلی۔ آپ کو اگر کوئی چیز اچھی بنانی ہے تو اچھا استاد چاہیے نا، ایسے ہی ہے۔ بہترین استاد ہوئے گا تو بہترین چیز بنائے گا۔ کیا ہماری سوسائٹی میں جو لوگ استاد کا پیشہ اپناتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے بہترین لوگ ہوتے ہیں؟ سچی بات، اٹس ویری انفارچونیٹ، ویری ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سوسائٹی میں استاد ایز اے پروفیشن شاید 10ویں 12ویں نمبر پہ آئے گا اگر پریورٹی سیٹ کی جائے۔ آج جو بچہ اس وقت میٹرک کر رہا ہے یا ایف ایس سی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایف ایس سی از دی ٹرننگ پوائنٹ، اس کے بعد آپ پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن لیتے ہیں، تو ہمارا جو بھی بچہ آج ایف ایس سی کر رہا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، ٹو بیکم اے ٹیچر، ٹو بیکم اے استاد ان اے اسکول اور اے کالج، اس کی کتنے نمبر کی پرائیورٹی ہے؟ لیسٹ۔ اگر میں اس کو موسٹ آف دا کیسز میں لیسٹ۔ اگر میں اس کو سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بریک کا وقت ہو گیا، اس کو ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے، اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، ہم لوگوں نے اصل میں میرے صاحب کے ساتھ یہ فرسٹ پروگرام ہے، تو آج ہم لوگوں کی ایجوکیشن پہ بات ہو رہی ہے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے اس ٹائم مائنڈ میں بہت سارے ایسے کویسچنز آ رہے ہوں گے کہ جو کہ مجھے پوچھنے چاہیے، وہ کویسچن میرے مائنڈ میں بھی ہیں اور وہ میں پوچھوں گا بھی، لیکن وہ جب ہم لوگوں کا پولیٹیکل ٹاپک پہ ڈسکشن ہوگی یا اکانومی پہ ڈسکشن ہوگی تو تب وہ سارے کویسچنز جو آپ کے مائنڈ میں ہیں وہ میں میرے صاحب کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ تو ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ تو میجر سجاد حسین صاحب سے ہماری ٹیچنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی سر، آپ ٹیچرز کے حوالے سے بتا رہے تھے
تو اس چیز کو ہی ہم آگے لے کے کنٹینیو کرتے ہیں. جی مطیب، میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے سوسائٹی میں کون لوگ ٹیچر بنتے ہیں. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ٹیچر بننا پریورٹی میں لیسٹ پریورٹی ہے کہ ہم میں سے کوئی ٹیچنگ ایز اے پروفیشن اپنانا چاہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں سے اباؤٹ 10ویں 12ویں پریورٹی اگر ٹیچر بننے کی آتی ہے تو ہمارے وہ بچے جو ینگسٹرز جو ٹیچر بنتے ہیں وہ سوسائٹی میں اپنی کلاسز میں لوور بلو ایوریج بچے جو ہیں وہ ٹیچنگ کا پروفیشن آپٹ کرتے ہیں. رائٹ. اب سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بلو ایوریج لوگوں کو آپ ٹیچر بھرتی کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو ان بلو ایوریج ٹیچرز کے حوالے کرتے ہیں اور ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو آؤٹ اسٹینڈنگ بنا دیں. دس از واٹ آئی وانٹ کہ میرے بچے جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہ بہترین شہری بنے. انہوں نے کل آفیسر بننا ہے، بیوروکریٹس بننا ہے. اور پڑھا کون رہا ہے ان کو؟ سوسائٹی کے لیسٹ کمپیٹنٹ بلو ایوریج لوگ. ایگزیکٹلی. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک اور ڈیلیما ہے. ہم استاد کی عزت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس استاد کی عزت نہیں کرتے، قطعاً نہیں کرتے. میں ایک بہت سخت بات آپ سے کرتا ہوں. اگر میری بہن کا رشتہ آیا کل اور پتہ لگے کہ ایک ٹیچر کا رشتہ آیا ہے تو ہم میں سے کتنے خوش ہو کے بہن دے دیں گے ٹیچر کو؟ انفارچونیٹ. ہماری وہ لاسٹ پریورٹی ہوئے گی. پرائمری اسکول میں اصولاً جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ایج ہے جب آپ کے بچے کا کریکٹر بلڈ ہوتا ہے ان 3-4 سالوں میں. ایگزیکٹلی. اور وہ کریکٹر ان کا بلڈ کرنے کے لیے ہم نے جو ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں وہ ہم نے بلو ایوریج رکھے ہوئے ہیں. اصولاً تو پرائمری اسکول کا ٹیچر ہمارا وہ ہونا چاہیے جو موسٹ کوالیفائڈ، اعلیٰ ترین کوالیفیکیشنز کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کی سلیکشن سب سے زیادہ مشکل ہونی چاہیے. اینڈ بلیو یو می کہ جتنی بھی ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ایسا ہی ہے. آپ کے پرائمری اسکول کے ٹیچرز آر دی موسٹ کوالیفائڈ اینڈ ہائیلی پیڈ ٹیچرز. تو سر اس میں ہماری ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کا پروسیس بھی بڑا آبجیکشنیبل ہے کہ ہم لوگ میرٹ پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو اسی وجہ سے پھر ان چیزوں کا خمیازہ ہمیں اس فارم میں بھگتنا پڑ رہا ہے. مطیب، جب آپ کے پاس ریکوائرڈ لوگ آپٹ ہی نہیں کریں گے اس پروفیشن کو تو آپ کیا سلیکٹ کریں گے؟ یہ تو سوسائٹی نے سکھانا ہے کہ یار یہ ٹیچر از اے ویری ویری ہائیلی نوبل پروفیشن. یہ تو ہماری سوسائٹی میں جب اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے گا تو ٹیچرز بنیں گے. اس کو میں آگے لے کے چلوں، اگر اسی کو آپ کی میں اس بات کو اور آگے بڑھاؤں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ آپ پہلے دن سے اپنے بچے کے ذہن میں جو سب سے کامن فکرہ ڈالتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب. ایگزیکٹلی. اس فکرے کا ذکر میں اپنے پچھلے 2 پروگرامز میں کر بھی چکا ہوں لیکن آج آپ اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کریں. رائٹ. ابھی دیکھیں، یہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، یہ ایک انتہائی سیلفش فکر ہے اگر میرے سے آپ پوچھیں. ایگزیکٹلی. کمپیریزن میں جا رہے ہیں. دیکھیں نا جی، آپ اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بس اس نے کچھ بننا ہے. آپ نے اس کو کبھی نہیں بتایا کہ اس نے سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. آپ نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ اس نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا ہے. ہاں، بڑا ہو کے وہ بے شک ایسی چیزیں سیکھتا رہے اور بہت بڑا پیٹریوٹ بن جائے، ضرور بنے گا انشاءاللہ. بٹ سٹل آپ نے اس کی اس ایج میں جب اس کی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے اس وقت آپ نے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ تم نے نواب بننا. اس سیلفش سوچ کے ساتھ جب وہ بڑا ہوگا اور اپنے ارد گرد وہ چیزیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں وہ دیکھے گا ہوتے ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہ کہے گا میں نے تو نواب بننا ہے. اینڈ آئی ہیو آل دی رائٹس. جس طرح میرے ارد گرد باقی سب لوگ الٹا سیدھا جو بھی کام کر کے کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ سب کچھ کر کے مجھے بھی نواب بننا چاہیے.
دیٹ از دی ایم جو پہلے دن سے مجھے کہا جا رہا ہے. آپ نواب کو یہاں پہ کچھ بھی کہہ لیں, بڑا افسر کہہ لیں, بیوروکریٹ کہہ لیں, اینی تھنگ, ٹھیک ہے. سو وین وی آر انجیکٹنگ دس سیلفشنس اپنے بچوں میں, تو ہم ان سے اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پھر یہی ایکسپیکٹ کریں پھر ان سے. سر یہ سیلفشنس کا آپ نے ذکر کیا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ سیلفشنس کس طرح ہر بندے کے اندر آ چکی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں سیلفشنس ہمارے ان وٹ سینس ہمارے اندر سیلفشنس اس سینس میں آ گئی ہے کہ میں صرف اپنا سوچتا ہوں. ایگزیکٹلی. میں اگر ٹریفک کے رولز توڑ رہا ہوں تو میں قطعاً یہ سوچتا ہی نہیں ہوں کہ یار اگر میں کسی کے ساتھ ٹکرا گیا غلطی سے تو غلطی تو میری ہے بیسیکلی. وہ جو سامنے والے کا نقصان ہوگا وہ کتنی بڑی زیادتی ہے. میں تو غلطی کر رہا ہوں, اگر میرا نقصان ہوتا ہے تو یس آئی ایم ریسپانسبل, میں غلطی کر رہا ہوں, ہونا بھی چاہیے, میں ون وے توڑ رہا ہوں. لیکن جو دوسرا سیدھے راستے سے آ رہا تھا اگر اس کا نقصان ہوتا ہے, اینڈ ان مینی کیسز اٹ ہیز ہیپنڈ, لوگ جان سے چلے گئے, بالکل پورا خاندان تباہ کر دیا آپ نے, صرف ایک چھوٹا سا کہ آپ نے اپنی سیلفشنس کی وجہ سے ون وے توڑا. ہو از ریسپانسبل؟ ہمارے ذہن میں ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ دوسرے کے نقصان پہ بھی ہمیں افسوس ہونا چاہیے. آج کل تو آج کل تو لوگ خوش ہوتے ہیں دوسرے کے نقصان پہ. مطیب اگین ایسا کیوں ہے؟ آج کل ہم کیوں اس حد تک پہنچ چکے ہیں؟ بیکاز وی آر بینگ ٹاٹ لائک دیٹ. ہمیں بتایا کر کے یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اپنا فائدہ ہی دیکھنا ہے بس. اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں, آپ جب کسی کو بھی اس بات پہ ٹرین کریں گے کہ اس نے صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے تو ہی ول گو آل آؤٹ فار اینی تھنگ. اور ہماری سوسائٹی میں تو ماشاءاللہ اس کے پاس بہت زیادہ چانسز ہیں, اس کے پاس بہت زیادہ جو ہے اس چیز کی, اس کو کوئی اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے اپنے بڑے کو یہی کرتے دیکھا ہے کہ اپنا کام کرنے کے لیے جو مرضی کرو, گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, اینڈ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. ہمارے ہاں تو بھائی آج اگر کوئی آپ کو سیدھا کام کرتا ہوا بندہ نظر آ جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا سیدھا بندہ نظر آ جائے, سیدھا بندہ نظر آ جائے, یا جو سیدھی لائن پہ چلنا چاہے, مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا. ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں پاگل ہے. ہاؤ انفارچونیٹ. لیکن دس از واٹ از ہیپنگ. اور پھر میں واپس آؤں گا ایجوکیشن پہ. یہ سب کچھ ہمارے ایجوکیشن کی دین ہے. تو ایجوکیشن, یہاں پہ میں ایجوکیشن کے ساتھ تربیت کو ساتھ شامل رکھوں گا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس تربیت میں آپ کے بڑے, جس میں آپ کے پیرنٹس, آپ کے قریبی رشتہ دار اور آپ کے استاذہ سب شامل ہیں. انہوں نے آپ کو ٹرین کرنا ہے, انہوں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور وہ انہوں نے صرف بتانا نہیں ہے, کر کے دکھانا ہے. دیٹ از دی بگیسٹ پرابلم. میرا زور ہمیشہ اسی بات پہ ہے کہ آپ نے کر کے دکھانا ہے. قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے, وچ از آ سیکنڈ نیچر. یہ ہم نے پہلی بات کی تھی. بالکل. تو اس سسٹم کے ساتھ, اس پرابلم کے ساتھ کہ آپ کے بچوں کی تربیت اس بیس پہ, اس فاؤنڈیشن پہ ہو رہی ہے کہ اپنے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے. میں تربیت کی بات کر رہا ہوں, سیلفش, ناٹ دی ایجوکیشن, یا سیلفشنس. تو آپ کی جو تربیت, آپ کی جو فاؤنڈیشن بن رہی ہے وہ اس پہ بن رہی ہے کہ آپ نے اپنے لیے سب کچھ کرنا ہے. سو ریزلٹس آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. سر ایجوکیشن کی آپ نے بات کی ہے, تو ایجوکیشن جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو ایک بزنس کی شکل نہیں اختیار کر چکے, بڑا پروفیٹیبل بزنس نہیں بن چکا. تو جب ایک چیز بزنس بنتی ہے تو اس میں ایم پھر سروس تو نہیں ہوگا, اس میں ایم پھر پروفٹ ہوگا یا بزنس کو پروموٹ کرنا ہوگا. تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر ہر چیز کو بروئے کار لایا جائے گا. مطیب تھوڑی دیر پہلے آپ سے میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ہاں ایک کامن سینگ اور ایک رواج چل پڑا نا کہ جی بس ایجوکیشن, ہماری قوم میں جی ایجوکیشن کی بڑی کمی ہے, ہمیں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. تو ہم نے اس کو کچھ تھوڑا سا چند سال پہلے اس کے اوپر یہ کام ہوا کہ ہم نے ہر گلی محلے میں ایک یونیورسٹی کھول دی.
the private universities. I am not against the private universities, but what are they giving us? آپ دیکھیں انہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو مزید نقصان پہنچایا. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ بزنس بن گیا, یس دس از اے فیکٹ, وہ بزنس بن گیا. وہ جو چند کتابیں پڑھ کے ہم کم از کم ایجوکیشن تو لے رہے تھے, ہم نے یہ سسٹم میں ایڈ کر کے, اس سسٹم کے اندر پلگ ان کر کے اس کو بھی خراب کر دیا سسٹم کو. انفارچونیٹلی اب وی ہیو مور اسٹوڈینٹس, یا آپ کہہ لیں مور ینگ بوائز, ینگ بچے, لڑکیاں بھی شامل, ہمارے پاس ماسٹر ڈگری ہولڈرز, اس سے the number of master degree holder is much more than what it used to be say 2 decades before. 20 سال پہلے جتنے ہمارے عام طور پہ معاشرے میں ایم اے کیے ہوئے لوگ نظر آتے تھے, آج اس سے شاید ہمارا فگر, اگر فگر دیکھیں گے تو وہ شاید 3 گنا 4 گنا زیادہ ہے. لیکن ان میں سے مور دین 50% وہ ہیں جنہوں نے انہی پرائیویٹ یونیورسٹیز سے ماسٹرز کیا ہوا ہے. اینڈ میرا خیال ہے کسی کو بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ واٹ از دی اسٹینڈرڈ, ہمارے سامنے ہے. تربیت والی بات تو بالکل ہی کہیں پہ بھی آپ کو کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کسی بھی لیول پہ ہے ہی نہیں, فرینکلی اسپیکنگ. سر تربیت کے ساتھ ساتھ یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں یہ ہمارے کلچر کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کافی زیادہ. مطیب دیکھیں, ہمارے کلچر میں سب سے بڑی چیز استاد کی عزت, اپنے بڑوں کی عزت. ہمارے کتنے ینگسٹرز آج کے ہیں جو استاد کی عزت یا بڑوں کی عزت کو پریورٹی بنا کے رکھتے ہیں اپنے. ایک بڑی فیمس سیئنگ آپ نے بھی اپنے اسکول کے زمانے میں سنے ہوں گی, با ادب با نصیب. بالکل, بے ادب بے نصیب. ہیو یو ہرڈ اٹ اگین؟ پچھلے 5 7 10 سالوں میں سنی ہے آپ نے یہ بات؟ مکمل طور پہ فراموش کر دی گئی ہے, اور قطعاً ہم اس کے اوپر اپنے بچوں کو کوئی کسی طرح کی تربیت نہیں کرتے کہ اپنے اساتذہ کی یا اپنے بڑوں کی عزت کریں. چل لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جو ٹیچرز ہیں جو ہمیں ہمارے کلچر سے دور کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے ایتھکس سے دور کر رہے ہیں, موریلٹی سے دور کر رہے ہیں, کیا اسٹوڈنٹس کا دل کرے گا کہ وہ ان کی عزت کرے, یا اس طرح سے عزت کرے کہ جس طرح سے ایک استاد کی عزت کی جاتی ہے؟ کیا یہ وہ استاد ہیں جو کہ ریسپیکٹڈ ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہ بچوں کو اس طرح سے ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ آگے جا کے وہ اپنے استاد کو یاد رکھیں کہ واقعی میں نے اس استاد سے کچھ سیکھا تھا؟ 2 چیزیں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت تھوڑے سے ایسے لوگ ابھی ہیں, بٹ بہت زیادہ, آٹے میں نمک کے برابر. جی, اس سے بھی کم. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ استاد کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ہماری سوسائٹی نے پیدا کیا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ ہم ان کی ٹریننگ یا ان کی تربیت ہم نے ہی کی. جو آج اسکولوں میں اساتذہ ہیں, جو آج بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یہ چند سال پہلے اسٹوڈنٹ تھے, ان کو بھی کسی نے پڑھایا تھا. بٹ دی پرابلم از کہ یہ اس سوسائٹی میں بڑے ہوئے ود آل دس آڈز جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, ان کو بھی کسی نے یہی سکھایا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. یہ بھی اتنے ہی سیلفش ہیں جتنے باقی کے ہیں. اونلی دیٹ کہ پروبیبلی ان کو وہ چانس نہیں ملا جو باقیوں کو مل گیا, اور انہوں نے اپنی لاسٹ پریورٹی جوائن کر لی. بالکل انفارچونیٹلی, رائٹ. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سوسائٹی میں جو ایتھکس اور جو چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں, یا یہ اساتذہ جس اس پہ ہمارے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں, تو بھائی جو اسکولوں کا سلیبس یا جو اسکولوں کی ٹیکسٹ بکس یا یہ چیزیں ہیں, ان کو کون بنا کے پاس کر کے اور آپ کے سلیبس میں شامل کر رہے ہیں؟ وہ یہ اساتذہ نہیں ہے جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کی ایجوکیشن منسٹری, بورڈز بنے ہوئے, دی بورڈز, دوز آر ریسپانسبل, اور وہاں پہ ان کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں.
if they cannot point out, they cannot get those things out of the syllabus جو ہمارے ethics خراب کر رہے ہیں, تو پھر اور کون کرے گا اور کب کرے گا؟ دنیا 21ویں صدی میں چل رہی ہے. آپ کے میڈیا نے آپ کے بچوں کو آپ سے بہت زیادہ ایڈوانس کر دیا ہے. یہ جو میری جنریشن ہے, جن کے بچوں کے اب بچے چھوٹے ہیں, جنہوں نے اس میڈیا کے دور میں آنکھ کھولی ہے, ہم نے ان کی کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں کی تھی. ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ دنیا میڈیا میں اتنا آگے چلی جائے گی, اور کیوں نہیں پتا تھا؟ ہمارا قصور ہے. اینٹیسپیٹ نہیں کیا. ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اینڈ انفارچونیٹ از کہ جو بچے آج کلاس اس ایج میں ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا, پرائمری کلاس, پریپ سے 4 تک کے جو بچے, وہ بیسیکلی ہمارے گرینڈ چلڈرن ہیں نا, ہمارے بچوں کے بچے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا تھا. آج وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو سکھا سکیں کہ اس میڈیا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم, اگر میں بہت زیادہ غلط یا بہت زیادہ سخت لفظ استعمال نہ کروں, ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ چل رہا ہے ابھی تک. 72 years have gone. Exactly. ہم ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ چل رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی ایک بھی ہٹ نہیں ہوا. بالکل. وہ بلٹ ایک بھی نہیں ہوا ابھی تک. بالکل. وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے ایجوکیشن کے ساتھ جو تربیت تھی اس کو بالکل چھوڑ دیا. کسی زمانے میں شاید جب ہم بچے تھے یا اس سے بھی پہلے کچھ تھوڑا بہت تربیت کا عنصر تھا. اس کے بعد سے تو ہم نے بالکل تربیت والی بات تو بالکل ختم کر دی ہے اس میں سے. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گا. یہ ہمارے ملک میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر اسکول کا سسٹم ہے. سرکاری اسکول علیحدہ ہیں, ٹھیک ہے, اور پرائیویٹ علیحدہ ہیں. تو کیا ایک یونیفائڈ سسٹم نہیں ہونا چاہیے ہمارے ملک میں؟ اس کے ساتھ جو میرے کوشچن کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ سر ایجوکیشن, اسپیشلی جو پرائمری ایجوکیشن ہے, وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ چیز ہمارے آئین میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو اس چیز پہ ریاست کیوں نہیں عمل پیرا؟ اپنی ذمہ داری سے کیوں بھاگ رہی ہے ریاست, یا کیوں نہیں اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی جو ان کی رسپانسبلٹی ہے, although it is mentioned in the constitution. مطیب, another problem جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا, دیکھیں یہ بھی ہماری سوسائٹی کا اور ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم سب کیوں تو پوچھتے ہیں, لیکن بات وہی والی ہے جب وہ میرے پہ آتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے تو میں نہیں کرنا چاہتا. لیکن کیوں پوچھتا ضرور ہوں. کانسٹیٹیوشن کیا باہر سے کہیں آسمان سے اترا؟ کیا ہمارا ایجوکیشن کا سلیبس, ایجوکیشن کا سسٹم, ایجوکیشن کا کریکولم, یہ ساری چیزیں کیا یہ آسمان سے تو نہیں ڈائریکٹ آئیں؟ ہمارے ہی لوگوں نے بنائی ہیں نا. بالکل سر. They were very educated people. تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی, کچھ ہو گیا, تو اس کو ٹھیک کر لینا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ہر 3 سال کے بعد حکومت بدلتی ہے اور 3 سال کے بعد ہر سسٹم چینج ہو جاتا ہے, چلیے ویسے ایک اور ہٹ اینڈ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. چلیے ہمارے یہاں حکومت اتنی جلدی کیوں بدل جاتی ہے؟ This is a political topic. Let's stay with education. ٹھیک ہے سر. تو بات یہ ہے کہ unfortunate is کہ وہ تمام لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں, ان سے بھی ہم اس طرح کے پروگراموں میں اور یہاں پہ بس کیوں پوچھ کے چپ ہو جاتے ہیں, بس that's all. اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے کیوں کا جواب کوئی بھی نہیں دے گا. Nobody will be forced. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک کیوں کا جواب پھر پورے وثوق کے ساتھ اور پورے ریسرچ کے ساتھ اور پورے لاجکس کے ساتھ دیا جائے. ہمارے یہاں ایسا فیشن ہی کوئی نہیں, کسی نے بننے ہی نہیں دیا ایسا فیشن آج تک. سو ایجوکیشن بیسک رائٹ بھی ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ پرائمری ایجوکیشن تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہو از دی اسٹیٹ؟ یہ اسٹیٹ کون ہے؟
हम ही है ना, ऐसा ही है। ये स्टेट हम ही है ना जी, बिल्कुल। तो हमने इसको ठीक करना था और हमने ही करना है। तो सर फिर यहां से एक बात ये राइज होती है, कौन ठीक नहीं करने दे रहा? That is the very very good and smart question, और जिसका जवाब जो है ना वो फिर एक बहुत बड़ी जलेबी है ना। बट स्टिल नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है। बात ये है कि इसको ठीक कोई भी मना नहीं कर रहा करने से, आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं रोकेगा अगर आप ठीक करना चाहें। The problem is हमें आदत ही नहीं है कुछ चीजें चेंज करने की, कुछ चीजें ठीक करने की, बचपन से सीखा ही नहीं है हमने। मैंने तो बचपन से सीखा है कि मैंने नवाब बन जाना है, एग्जैक्टली, एंड बस दैट्स ऑल। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, आई एम नॉट वरीड अबाउट योर चिल्ड्रन। और मजे की बात यह है कि मैं अपने बच्चों के लिए जो वरीड हूं वो सिर्फ इतना हूं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे, लेविश किस्म की गाड़ी हो उनके पास, लिमिटेड थिंकिंग है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी हो उनके पास। मैं उसको इंसान नहीं बनाना चाहता, मेरी सोच ही नहीं है कि मैं अपने बच्चों को बजाय कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज देने के उनको करैक्टर बना दूं, उनको इंसान बना दूं, उनको अच्छा इंसान बना दूं जो सोसाइटी के काम आए। द प्रॉब्लम इज वी हैव एडॉप्टेड अ सिस्टम, और हर पर्सनैलिटी हमारी वो बन गई है कि वी आर सो सेल्फिश कि हम अपने से आगे सोचते ही नहीं हैं। और जो बड़े बड़े वो हम बातें करते हैं, जैसे ये प्रोग्राम्स में बैठ के, और जो हम बड़ी बड़ी कहानियां लिख देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, वो सब बस लिखने और बातें करने तक हैं। उससे आगे आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि कुछ होता है कि नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मैं इस प्रोग्राम में ये सारी बातें कर रहा हूं, लेकिन इससे आगे प्रैक्टिकली अगर आप मुझे कहें कि आपने फिजिकली एंड प्रैक्टिकली कोई काम करना है तो आई विल जस्ट चिकन आउट। ये हमारी नेशन की माइंडसेट है अनफॉर्चुनेटली। सर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हर टॉपिक पे रोशनी डाली, समझाया, और ये वो चीज़ें हैं कि जिनको सामने आना चाहिए, ये वो हकायक हैं जिन पे बात होनी चाहिए। न सिर्फ बात होनी चाहिए, आपकी बात को ही मैं सेकंड करूंगा, इस पे अमल होना चाहिए। हमारी सोसाइटी का सबसे मेन इशू ये है कि हम लोग अमल नहीं करते। ठीक है सर, वन लास्ट क्वेश्चन। हमारे मुल्क में एक तासुर दिया जाता है कि एजुकेशन का बजट डिफेंस के बजट से कम है, तो क्या ये ज्यादती नहीं है सर? देखें, फिर ज्यादती तो डेफिनेटली है जी, बहुत बड़ी ज्यादती है, लेकिन अब मेरा ताल्लुक डिफेंस से भी है, तो बहरहाल जिंदा भी रहना है, बहरहाल जिंदा भी रहना है, ठीक है, अपने एनिमी का मुकाबला भी करना है। दैट देखें, वो अपनी जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उससे कतन कोई उसमें वो नहीं है, शक नहीं होना चाहिए, वो हमारी जरूरत है, ठीक है। और लेकिन एट द सेम टाइम एजुकेशन का जो बजट, मैं वही बात कर रहा हूं कि वो हमारी मजबूरी भी है, राइट। लेकिन इट डज नॉट मीन कि हम एजुकेशन को बिल्कुल भूल जाएं या एजुकेशन को लीस्ट प्रायोरिटी दें। वेल, इफ यू कीप योर डिफेंस एट द टॉप, तो फिर दूसरा नंबर एजुकेशन का जरूर होना चाहिए कम अज कम। वैसे तो इट मे बी अदरवाइज राउंड कि पहला नंबर एजुकेशन का हो और दूसरा डिफेंस का हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज नॉट एजुकेशन। मेरा सबसे ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे है, मैं बार बार यही बात कहता हूं, इट इज नॉट द एजुकेशन, इट इज द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, द अपब्रिंगिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त, स्पेशली इस वक्त हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है कि एजुकेशन से कहीं ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको ये बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको ये बताएं नहीं, सॉरी टू से दैट, उनको ये बताएं नहीं, उनको ये करके दिखाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप अमल नहीं करेंगे, करके नहीं दिखाएंगे अपने बच्चों को, दे विल नॉट एडॉप्ट। सिर्फ
کتابوں میں پڑھنے سے یا صرف ایک Dictate استاد کرنے کے سے. ڈکٹیٹ کرنے سے قطعاً چینج نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ جو آپ جس پہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہو, کوئی ایسا میسج جو آپ اپنے دیکھنے والوں کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اور سر ایک بات میرے مائنڈ میں ابھی آ گئی ہے سڈنلی سر, آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مطلب آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس مجھے کیسے دیکھتے ہیں یہ تو میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس ہی بتا سکیں گے سر, لیکن ایک ہر بندے کی ایک آبزرویشن ہوتی ہے. کیا آپ ایک سخت ایڈمنسٹریٹر ہیں یا فرینڈلی ہیں یا نہیں؟ ایز اے ٹیچر آئی ایم ویری فرینڈلی. ٹھیک ہے. ایز اے ٹیچر آئی ایم ویری فرینڈلی اینڈ آئی لو مائی اسٹوڈنٹس اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک سو کہ وہ بھی میرے سے سیٹسفائی ہیں. بٹ آف کورس صحیح جواب تو کوئی میرا اسٹوڈنٹ ہی آپ کو دے سکے گا. بٹ اسٹل جو دوسری سوری آپ نے بات سر جو آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو, اپنے کولیگز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, بلکہ پوری سوسائٹی اکراس دا گلوب, میں اکراس دا بورڈ صرف اور صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز صرف باتوں سے, صرف کہنے سے چیزیں نہیں ہوں گی, کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ اپنا کورس, اپنا سلیبس, اپنے اسکول کی کتابوں میں جتنی مرضی اچھا سلیبس بنا لیں, اس کو جتنا مرضی اچھی اچھی باتیں اس میں لکھ دیں, جب تک آپ اپنے بچوں کو کر کے نہیں دکھائیں گے, جب تک وہ آپ کے ساتھ پریکٹیکلی چیزیں اچھی چیزیں نہیں کریں گے, جب تک ان کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ میرے والدین, میرے اساتذہ, میرے بڑے بری چیزوں کو سختی سے رد کرتے ہیں, اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ایسا کرنا شروع کریں. اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو ترقی دینی ہے, اپنی سوسائٹی میں آپ نے اچھی چیزیں لے کے آنی ہیں, اپنے بچوں کو شروع سے بچپن وہ والی ایج پریپ کلاس سے کلاس 3 تک کی جو ایج ہے اس میں ان کو اخلاقیات سکھائیں, اس میں ان کو اخلاقیات سکھائیں. دیٹ از دی اونلی آنسر اگر آپ اپنی نیشن کو بنانا چاہتے ہیں. ٹو می. بالکل ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. بٹ دس واز دا فرسٹ سیگمنٹ آف آور پروگرام. ابھی اس کے علاوہ میں آپ سے اکانومی پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, پالیٹکس پہ بھی کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ متیب. آئی ایم ریئلی گریٹفل. آپ نے مجھے موقع دیا کہ کچھ جو میرے دل میں کچھ باتیں تھیں وہ میں کہہ سکوں اوپنلی, اینڈ آئی ہوپ کہ شاید کہیں اثر کر جائے یہ بات. بالکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے میجر سجاد حسین صاحب, جن کی آپ نے گفتگو سنی, ان کی باتیں سنی, اور یہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ جو بھی چیز سسٹم کو ٹھیک کرنے میں جو بھی چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے اس کو ہمیں سائڈ پہ کرنا چاہیے, اور اس سسٹم کو اسپیشلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتری کی طرف ضرور جانا چاہیے, اور ہر کام ہمیں امناً کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.